बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जावेद राना साहब, मिडल ईस्ट के माहिर समझे जाते हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के लिए तवील अरसा 2 दहाई से ज़्यादा वक्त जो है वो इन्होंने काम किया है। ईरान के मीडिया के साथ, रशियन मीडिया के साथ, टर्किश मीडिया के साथ, मिडल ईस्टर्न मीडिया में मुतअद्दिद आर्टिकल्स लिखते हैं, एज एन एनालिस्ट अपेयर होते हैं। ए न्यूज़ टर्की के लिए भी काम कर रहे हैं, रशिया टुडे के लिए भी काम कर चुके हैं और इस रीजन को बड़ी हद तक समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा पिन पॉइंट एक फोकस करके कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जो एक जंग अब उसका दायरा फैलता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें क्या सबक मौजूद है पाकिस्तान के लिए। जो पहला हमला था उस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कम से कम बहुत सारे लोग जिसके प्लानर्स में शामिल नहीं थे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जंग के पहले दिन, पहले चंद घंटों में किसी भी मुल्क की टॉप मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप को एलिमिनेट किया जा सकता है। जिस तरीके से चुन चुन कर मैप कोऑर्डिनेट्स उनके पास एग्जैक्ट लोकेशंस मालूम थी और उन्होंने शहादतें हुई ईरान में, वो बड़ा हैरान कुन था। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मोसाद ने आखिर कैसे किया, उनकी इतनी डीप पेनिट्रेशन कैसे है, इसकी अभी तक क्या जुज़ियात सामने आई हैं और उससे पाकिस्तान के लिए क्या सबक है। और साथ में बात करेंगे कि ये जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, क्या ये एक मिथ है या रियलिटी है, क्या वाकई इस एजेंडे के ऊपर कोई काम हो रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का, एक जंग का आगाज़ करना, ये स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट पे दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि कई दिहाइयों तक इस लड़ाई का प्लानिंग की गई है, इसकी तैयारी की गई है। और बड़ा सोच समझकर जब ये हमला किया गया इसराइल की तरफ से, तो फिर इसमें कोई एंड गेम भी सोची होगी कि हाँ फ़लाँ मौका आएगा, फ़लाँ मकाम आएगा, फ़लाँ ऑब्जेक्टिव या हदफ पूरा होगा तो फिर ये जंग ख़त्म हो जाएगी। और ईरान जो अब अपनी हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हुए जवाबी हमला तौर पर हमला आवर है, उसके जहन में भी होगा कि हाँ फ़लाँ मौका आएगा कि जहाँ पर हमारा जो बदला है वो पूरा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसकी एंड गेम क्या है और क्या इसमें इंटरनेशनल ममालिक मुख्तलिफ जो क़ुव्वतें हैं वो इसमें इस जंग में कूद सकती हैं या नहीं, इसके ऊपर ज़रा जावेद राना साहब से बात करते हैं। राना साहब, पहले तो ये ग्रेटर इजराइल हम पार्टली इसको टच भी कर चुके हैं। ज़ाहिर है कि हम बहुत सारे जो ख़ास तौर पर जो यंगर जनरेशन है उसके जहन में जब ये बात, या उनको जब ये बात की जाती है वो कहते हैं ये तो मिथ है, ये तो कौन सी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो वी लिव इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड और एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका एक चार्टर है, उसका एक प्रिंसिपल्स हैं, उनके उसूलों के तहत ये दुनिया चलती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो चाहे, ये बदमाशी थोड़ी है कि आप बॉर्डर्स जो हैं वो रबर से मिटा देंगे, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो ग्रेटर इजराइल है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है? मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जस्ट फॉर द पीपल्स सेक। जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसमें जो नक्शा लगा हुआ है उसमें तकरीबन पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट शामिल है। इसराइल का कोई सरकारी नक्शा नहीं, इसलिए अभी तक उनका पॉलिटिकल मैप। आपको याद होगा कि जो जंग अज़ीम दोम था तो उसके अंदर पूरा मिडिल ईस्ट शामिल था, इसराइल को देना है। लेकिन चूँकि फ्रांस और बरतानिया जो है वो ऑलरेडी शरीफैन से डील कर चुके थे, सऊदी से डील कर चुके थे, तो उनके लिए मैनेज नहीं हो सकता था, तो इसलिए मजबूरन उनको सिर्फ इतना हिस्सा दिया गया। तो ये उस वक्त से उनका प्लान है, जब से ये इनकी ज़ियोनिस्ट की मूवमेंट बनी है, कोई आज से 150 साल पहले, तब से ये उसका हिस्सा है। और इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इस्लाम है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। उसके अंदर कोई ट्राइबलिज़म, कोई कास्ट्स, कोई रेस नहीं है। मुसलमान सब बराबर हैं, किसी रेस का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आज भी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मुसलमान दो नफली रोज़े रखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली थी। तो क्या वो यहूदियों के लिए मुसलमान रोज़ा रखते हैं? नहीं। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उस वक़्त की जो यहूदी जिनको ये कहते हैं वो मुसलमान थे। तो हम उस इस्लाम की बुनियाद के ऊपर 2 रोज़े रखते हैं। लेकिन चूँकि असल मसला ये हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो वो मदीना मुनव्वरा में इंतज़ार कर रहे थे एक नबी के आने का। जब उनको ये पता चला कि वो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं,
حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے. نسل کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ پیغمبر نہیں. تو میں اس کانٹیکس میں آپ کو اس لیے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جن کی بہت بڑی ایک سلطنت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام جن کی بہت بڑی سلطنت تھی، وہ مسلمان تھے، وہ ہمارے نبی تھے، مسلمانوں کے، یہودیوں کے نہیں تھے، اگر وہ صرف نسل پرستی کے اوپر یقین کرتے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے چونکہ ان کی نسل آ رہی ہے تو اس لیے ان کے نبی تھے، مسلمانوں کے نہیں. اور اسی کانٹیکس میں آپ جب چیزوں کو آپ براڈلی دیکھتے ہیں کہ وہ اس دور میں جو سلطنت ان کے پاس تھی وہ اس کو یہ ری آکیپائی کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ جو پولیٹیکل میپ یا جو ان کا جو ایسپریشن ہے اس کے جب نقشہ سامنے آتا ہے اس میں جو کرنٹ ایجپٹ ہے، مصر ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ایک شامل ہے. اس میں جارڈن ہے، اس میں عمان ہے، اس میں سعودی عرب جو ہے وہ بیشتر حصہ، بالکل بیشتر حصہ جو ہے وہ سعودی عرب کا شامل ہے. ترکی کے کچھ حصے، اس میں ترکی کے حصے شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ سیریا، شام شامل ہے، اس میں عراق شامل ہے، اس میں کویت شامل ہے، وہ پرشین گلف تک آتا ہے. اتنا بڑا ریجن بنتا ہے. یہ میپ کے اوپر جو ہے وہ پیچھے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ تمام کا تمام جو ایریا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا گریٹر اسرائیل. اب یہ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہم دیکھ رہے ہیں انفولڈ ہوتی ہوئی مڈل ایسٹ میں، یہ جو حملہ ہے، یہ حملہ ظاہر ہے کہ آف دا کف تو نہیں کیا گیا. اس کی کئی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چیز کو کنکلوڈ کر دوں. جی. اب اس کے لیے ان کا جو خیال یہ ہے کہ جب تک کیوس نہیں ہوگا مشرق وسطیٰ میں، جب تک آپ ایکسپینڈ نہیں کریں گے، بقول ان کا جو پیغمبر ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ نہیں آئے گا. اور ایونجلیکل سپورٹ ان کو موجود ہے، اور انہوں نے ان کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ انہوں نے کوشش کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو یا نہ ہو، ہم نہیں جانتے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے اور یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے. یعنی وہ ٹیمپل جس کو بعد میں آنے والے جو حکمران تھے اس وقت عیسائی تھے یا دوسرے تھے انہوں نے تباہ کیا، اس کو ری بلڈ کیا جائے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور وہ اپنے ارد گرد سے جتنی بھی وہ سمجھتے ہیں مسلمان موجود ہیں، غزہ کے اندر ہیں، ویسٹ بینک میں ہیں، جارڈن میں ہیں، سیریا میں ہیں، یہاں سے ریموو کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے جو مزاحمت ہے وہ ختم کی جا سکے. اچھا، اب اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ بن گوریا جو ان کا پہلا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا تھا کہ دیکھیں عربوں کا ہمارا لیے مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو سنبھال لیں گے، ہمارا مسئلہ پاکستان ہے کیونکہ یہ نظریاتی طور پر ہمارے طور پہ برابر ہے. یہ ایک واحد نظریاتی اسلامی ملک ہے. عرب ممالک واللہ نظریاتی نہیں ہیں. وہ جو آپ کی 1300 سال آٹومن امپائر تھی اس کو توڑنے کے لیے ایتھنک گراؤنڈز کے اوپر، نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر بنائے گئے تھے، جو کہ اسلام کے اندر شرک. اس لیے بنائے گئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں کو، یہ متحد نہ ہو سکیں. جو مسلم کازز ہیں لائک فلسطین کا کازز ہے، اس کے اوپر یہ اکٹھے نہ ہو سکے. یہ شیطان اس میں کامیاب نہیں ہے. اس لیے ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے عرب منارک سے کہ وہ فلسطینی کاز کے اوپر آئیں گے. خیر، جو براڈر پکچر ہے، آپ کا سوال آپ کرنے والا، میں اس پر آنے لگا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں کیا اینڈ گیم ان کے ذہن میں ہوگی. جنگ کا آغاز کر دیا، آف دا کف تو نہیں ہوا، اس کے لیے تیاری کی گئی، کئی دہائیاں اس کے اوپر سوچا گیا ہوگا کہ آخر کار یہ جو جنگ ہے، یہ جو حملہ ہے جس کا آغاز اب ہوا، اور اس کے لیے بڑے واضح انڈیکیشنز تھیں. ہیل فائر میزائل جو ہیں وہ جتنی بڑی تعداد میں دیے گئے، امریکہ نے جس طریقے سے مڈل ایسٹ سے اپنے ٹریول ایڈوائزریز جاری کیں تو ان کے علم میں تھا. انہوں نے اپنے جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا، اسکیلیٹن سٹاف چھوڑ کر باقیوں کو واپس بلوا لیا. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی پلاننگ کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے تو اس کا کوئی اینڈ گیم بھی ذہن میں ہوگا. کیا اس کا اینڈ گیم ایران میں رجیم چینج ہے، یا اس کا اینڈ گیم ان کے ذہن میں ری ڈرا کرنا ہے بارڈرز کو، یا اس سے علاوہ کوئی چیز ہے، یا صرف واحد وہ جو بات آن دا فیس آف اٹ کی جا رہی ہے کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر بام بنانے کی صلاحیت کو جو ہے وہ اس کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ہے ایگزیکٹ اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں، اب اینڈ آبجیکٹیو جو ہے اب تو دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اب مغرب کے اندر بھی یہ بات بہت اوپنلی اور مین سٹریم کی جاتی ہے
کہ یہ مذہبی جنگ ہے، مذہبی بنیادوں پہ لڑی جا رہی ہے، اور گریٹر اسرائیل کے اوپر والی جو بات ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں، فخر سے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈر ہز ایڈمنسٹریشن، اس کے جب سے وزیر اعظم بنا ہے، اسرائیل کے جو علاقے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی 20 سے 25 اسکوائر کلومیٹر شام کا قبضہ کر لیا، لبنان کے کافی سارے علاقے پہ قبضہ کر لیے، ویسٹ بینک میں کوئی 25-30 اسکوائر کلومیٹر ٹیک اوور کر لیا ہے، 22 سیٹلمنٹ نئی وہاں پہ غیر قانونی طور پہ یہ بنا رہے ہیں، غزہ کا بیشتر حصہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو وہ ساری اس نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے، لیکن معاملہ یہاں پہ رک نہیں رہا۔ وہ اس وقت تک نہیں بڑھیں گے آگے پوری طرح جب تک وہ جو خطرات ہیں ان کو پوری طرح ختم نہ کر لیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ افغانستان پہ حملہ کیوں ہوا تھا تو نیتن یاہو کی ویڈیوز دیکھیں، یہ تھریٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صدام حسین کو کیوں حکومت ختم ہوئی تھی، نیتن یاہو پوری لابنگ کی، پورا کام کیا اسرائیل نے۔ لیبیا پہ عراق آپ کو پتہ ہے ہیلپ کر رہا تھا فلسطینیوں کی، اسکڈ میزائل لگا رہا تھا۔ افغانستان سے کیا مسئلہ ہے؟ اینڈ آف ٹائم میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ یہاں سے فوجیں آئیں گی۔ وہ یہاں پہ کوئی اسلامی حکومت نہیں چاہتے، وہ اچھی ہے بری ہے ہم اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہے۔ اور دوسری بات یہ، میں پاکستان پہ بعد میں آتا ہوں، لیبیا پہ کرنل قذافی مدد کر رہا تھا، اس کو ریموو کیا گیا، اور شام کے اندر سیکٹیرین سچویشن تھی، آئیڈل سچویشن نہیں تھی، لیکن کسی درجے میں اس میں فائدہ یہ ہو رہا تھا فلسطینیوں کو کہ عراق سے سپلائی لائن آ رہی تھی، لبنان جا رہی تھی حزب اللہ کے پاس، اس لیے سیریا بھی امپورٹنٹ تھا۔ ابھی عراق گیا، لیبیا گیا، ایران اللہ خیر کرے، افغانستان والا پلان ان کا بیک فائر ہو گیا، طالبان واپس آ گئے۔ اب ان کا سب سے بڑا تھریٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کے پاس اب اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ میں سیکھنے کی طرف آتا ہوں بھی بعد میں۔ تھریٹ اس لیے ہے کہ اس نے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو نیوکل ویپن سٹیٹس ہم برداشت نہیں کریں گے، پاکستان ایران کے ساتھ تھریٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے پبلکلی اوورٹلی کبھی اسرائیل کو اپوز نہیں کیا۔ ہماری ایک وہی لائن ہے جو انٹرنیشنل لائن ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن۔ ہم نے اسرائیل کی ایگزسٹنس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، ہم اس کو ڈپلومیٹکلی انڈر UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن سے حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدشہ یہ ہے اسرائیل کے اندر کہ کل یہاں پہ کوئی اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو یہ میزائلوں کا رخ اور یہ بمبوں کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ اور اب تو پاکستان کے پاس جو موجود میزائل ہیں وہ ٹیسٹ بھی ہو گئے، ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، اور آپ کو دیکھا کہ ابھی ایک ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے۔ عام پرسیپشن یہ تھی کہ فوج کے خلاف بہت پاکستان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، PTI اس کے خلاف ہے، اس کی میجورٹی پارٹی ہے، بلوچستان اور KP کے اندر بہت ریزنٹمنٹ ہے، یہ موقع ہے آپ حملہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے ٹیسٹ کیا۔ اب الحمدللہ PTI ایک محب وطن جماعت ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے پاکستان فوج کو، اس کے باوجود کہ PTI کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ بھی غلط ہوگی۔ KP میں لوگ پرو پاکستان ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود میرا ان کو سلام۔ بلوچستان کے اندر صورتحال مختلف ہے، لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب انہوں نے ان کا جو رزلٹ نکلا ہے وہ بڑا خوفناک ہے ان کے پرسپیکٹو میں، کہ پاکستان کی فوج ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے، اس کی ایئر فورس جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ آف سیکنڈ ٹو نن، لیکن ایئر سپیریورٹی ہمیں ہندوستان کے اوپر موجود ہے، اس لیے وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اسرائیل کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی پلاننگ دہائیوں کے اوپر بنیاد کرتی ہے۔ لیکن یہ جو پلاننگ سامنے آئی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جنگ کے پہلے 4-5 گھنٹوں میں بالکل آغاز میں ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے تو
تباہ کر کے رکھ کرپل دیا. کرتا. بھی 200 جہاز ایرانی فضاؤں پر اٹیک ہو رہا ہے, ڈرونز آ رہے ہیں, F-35 طیارے ہیں, میزائل برسائے جا رہے ہیں. ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ, انٹیلیجنس لیڈرشپ, غرض کے ہر وہ شخص, ان کے سائنٹسٹ جنہوں نے اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کرنا تھا, جنہوں نے پیسز کو پٹ ٹوگیدر کر کے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر ان کو شہید کر دیا. وہ سب کے سب ایلیمنیٹ ہو گئے, سب کو شہید کر دیا گیا. یہ کیسے انہوں نے اچیو کر لیا؟ ایران کا کتنا بڑا فیلئر ہے اور پاکستان کے لیے کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہے؟ اچھا, پہلی بات یہ کہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امن نہیں آئے گا خطے میں. پاکستان کے اوپر جب ایک ٹیمپلیٹ بن گیا ہے کہ اگر آپ اچانک حملہ کریں اور بڑا حملہ کریں تو آپ اپنے دشمن کو بالکل چت کر سکتے ہیں. سرپرائز اٹیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ریڈ الرٹ پہ رہنا پڑے گا, خاص طور پہ ہماری ایئر فورس کو. دوسرا سب سے بڑا جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو موساد ہے اس کی پلاننگ دہائیوں پہ شامل ہوتی ہے. انہوں نے دہائیاں لگائی ہیں ایران کے اوپر انٹیلیجنس ایسٹس کریٹ کرنے کے لیے, جس کے اندر یہاں تک بھی خبریں ہیں کہ باقاعدہ جعلی بوگس کنورژنز ہوئی ہیں عورتوں کی, مسلمان ہوئی ہیں, ان کی شادیاں ان کی ایران کے جو ریولوشنری گارڈز کے لوگوں کے ساتھ کی گئی ہیں اور پھر انٹیلیجنس لی گئی. ٹھیک, اب یعنی اسماعیل ہنیہ کب کہاں کس اپارٹمنٹ میں موجود ہوں گے, کس کمرے میں آئیں گے, یہاں تک کہ اتنی پریسیجن کے ساتھ ان کا جو انٹرنلی وہ بہت ڈیپلی پینیٹریٹ ہوئے. اچھا, اب انہوں نے دہائیاں لگائیں. پاکستان کے اندر بھی ان کی پینیٹریشن موجود ہے. صحیح, لیٹس ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دس. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان فوج ہے, اور پاکستان فوج کے پاس چونکہ نیوکلیر ہتھیار ہے, اور جب تک نیوکلیر ہتھیار پاکستان کے پاس ہیں وہ اس انداز میں جرت نہیں کریں گے. پاکستان پہ طریقہ واردات مختلف ہوگا اور مختلف ہے جو چل رہا ہے. صحیح. اور میں اس پہ آخری بات کرتا چلوں, ہمارے 20-22 لوگ پاکستان کے اندر ہندوستان نے مارے, وہ پاکستانیوں سے مروائے گئے. اس کا مطلب کہ سوسائٹی کے اندر ایک فالٹ لائن موجود ہے. اس لیے اس فالٹ لائن کو ختم کرنا پاکستان فوج کی اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. جاوید رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو, اور خاص طور پر جو اس وقت ایوالونگ سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی, لوگوں کے ذہن میں ظاہر ہے کہ اس کا ایک پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے کتنی بڑی تنگی یا مشکل آ سکتی ہے. آئل پرائسز راکٹ کرنے لگی ہیں آلریڈی, اس کا امپیکٹ اور برنٹ محسوس ہونا شروع ہو گیا. حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جس کو بڑھا دیا تھا کہ ہم بلوچستان میں سڑکیں بنائیں گے, اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز نیچے گئی ہیں اس کا امپیکٹ نہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا. اب دوبارہ سے دیکھیں کہ وہ پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. نیکسٹ فورٹ نائٹلی کے لیے کیا ہوگا, اور یہ تو ظاہر ہے کہ معاشی لحاظ سے ہے, بٹ ادروائز بھی جن خطرات کی نشاندہی جاوید رانا صاحب نے کی وہ نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. ایک بگر لارجر گیم ہے جو اس ریجن میں چل رہی ہے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.